اللهم صل على رسول أعوذ بالله بسم الله السلام علیکم خواتین حضرات. جناب شمس تبریز صاحب نے دنیا کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ یہ دنیا ایک خزانہ بھی ہے اور دنیا سانپ بھی ہے. تو جناب شمس تبریز صاحب کا فرمانا یہ تھا کہ وہ لوگ جو خزانے پہ نظر رکھتے ہیں، خزانے سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ لوگوں کا یہ وہ لوگ ہیں جو خزانے پہ نظر رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ دنیا کا یہ پہلو کے سانپ ہے اس پر نظر رکھتے ہیں. تو دونوں ہی گھاٹے میں جائیں گے، اس لیے کہ سانپ ڈستا ضرور ہے. تو یہ دنیا سانپ بن کے ڈستی ہے انسان کو، اور وہ سانپ کبھی انسان کو دم کی طرف سے ڈستا ہے اور کبھی سر کی طرف سے. دم سے مراد ان کی آدمی کے پاؤں سے تھی. تو اگر سانپ پاؤں پر ڈس لے اور انسان اس کی پرواہ نہ کرے تو پھر اس کا اگلا وار اس کے سر پر آتا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ اگر انسان دنیا میں تھوڑا سا ڈوبے اور اپنے قلب پر انسان توجہ نہ دے تو پھر آہستہ آہستہ وہ دنیا میں پوری طرح ڈوب جاتا ہے. وہ الفاظ ہیں شمس تبریز صاحب کے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے. الفاظ ایسے ہیں جو سمجھنا ذرا دشوار ہوتے ہیں، لیکن اس سے مراد شمس تبریز صاحب کی یہی ہے کہ اگر جب انسان کو یہ خیال نہ آئے کہ میں دنیا میں ڈوب رہا ہوں، اور شروع ہی میں اپنے آپ پر چیک اپلائی نہ کرے، تو پھر رفتہ رفتہ وہ سر سے پاؤں تک دنیا میں ڈوب جاتا ہے اور رب سے دور ہو جاتا ہے. اب اس سانپ کو قابو لانے کے سلسلے میں شاہ شمس تبریز صاحب کا فرمان یہ ہے کہ اگر اس سے کوئی بچا سکتا ہے تو آپ کا روحانی استاد آپ کو بچا سکتا ہے. کہ آپ کا روحانی استاد آپ کو علم دیتا ہے، اور ایسا علم جو خدا کے قریب لے جائے، آپ کو رب تعالیٰ کے قریب لے جائے. تو جب وہ علم عطا ہوتا ہے انسان کو، تو یہی سانپ جس کا زہر مہلک ہے انسان کے لیے، وہ تریاک بن جائے گا انسان کے لیے اس روحانی علم کے زور پہ. اس کے جو کانٹے ہیں وہ کانٹے گلاب کا پھول بن جائیں گے انسان کے لیے. یہ سانپ جو انسان کو
डुबो दे, वही सांप उसके लिए पानी पर से गुजरने का ब्रिज बन जाएगा, पुल बन जाएगा। लेकिन ये सब होगा उसी सूरत में जब आपको वो इल्म अता हो जाए, ऐसा इल्म जो आपको रब ताला के करीब ले जाए। अब उस इल्म का हसूल किताबों से तो मुमकिन नहीं होता। हम लाख ऐसी किताबें पढ़ लें, मैं अभी अपने ऑफिस के काम के सिलसिले में मुल्क से बाहर था। वहां उस मुल्क में जहां मैं काम से गया हुआ था, हमारे यहाँ की एक बड़ी शख्सियत से मेरी मुलाकात हो गई। तो उनका गालिबन मेरे बारे में ख्याल होगा, क्योंकि एक ढोंग तो मैंने रचा रखा है कि मैं शायद बड़ा कोई इल्म रखने वाला आदमी हूं या रूहानी आदमी हूं। तो वो शायद उस ढोंग से मुतासिर हो गए होंगे। उनका ख्याल ये होगा कि वाकई कोई नेक इंसान है। अब उन्होंने मुझे देखा तो वो बात करने लग गए, मुख्तलिफ किताबों के हवाले देने लगे, रूहानी किताबों के। फरमाने लगे जब मैं जेल में बंद था एक लंबा अरसा, तो मैं ये किताबें वहां पढ़ता रहा, तो अब मैं फकीरी को बहुत हद तक समझने लगा हूं। तो मुझसे कहने लगे कि देखिए ये एनर्जी हर चीज है। एनर्जी जब इंसान को हासिल हो जाए तो बहुत बुलंदी पे जाता है। तो अब वो चूंकि बड़ी इल्मी गुफ्तगू कर रहे थे पढ़े लिखे लोगों की वाली, तो वो मेरे बस की तो थी नहीं कि मैं पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं कि उनसे बहस करता। लेकिन मैं ये देख रहा था कि उन्होंने किताबें तो पढ़ी हैं, लेकिन न तो एनर्जी का मालूम है उनको कि एनर्जी कहते किसको हैं। अंग्रेज अगर एनर्जी का जिक्र करता है तो अंग्रेज का मकसद एनर्जी से क्या होता है। ना उनको ये अंदाजा हो सका था कि मेडिटेशन, अंग्रेज मेडिटेशन की बात करता है, हम लोग उसे मराकबा कहते हैं। मराकबे में और मेडिटेशन में इस लिहाज से तो कोई फर्क नहीं कि एक लफ्ज हमारे यहां मुस्तामिल है और दूसरा यूरोप में मुस्तामिल है, लेकिन बहुत फर्क है। तो किताबों से ये इल्म हासिल नहीं होता। ये इल्म हासिल सिर्फ एक ही सूरत में हो पाता है। ये मैं बार बार इधर को इसलिए आता हूं कि हम सबके जहनों में एक गलतफहमी है जो निकल नहीं रही किसी तरह, कि अल्लाह का कुर्ब किसी कीमत पे हासिल हो ही नहीं सकता, खा हम कितनी किताबें पढ़ते चले जाएं, कितने ही वजीफे करते चले जाएं, कितनी तस्बीहां कर लें, इस तरह से कुर्ब हासिल नहीं होता जब तक कि हम अपनी जिंदगी की राह तब्दील न कर लें। इसलिए जो अच्छा मुर्शद है आपका, कामिल, जिसको मुर्शद कामिल कहते हैं,
اگر آپ کسی مرد کامل کے پاس گئے ہیں تو وہ کچھ بھی نہیں کرتا، آپ کے ساتھ کوئی سلوک نہیں کرتا، صرف ایک کام کرتا ہے کہ وہ اپنے پاس آنے والے کے دل سے دنیا کی محبت نکال دیتا ہے. روپیہ پیسہ اور مال و زر، جائیداد، ان چیزوں کی محبت دل سے نکل جاتی ہے. ابھی ہم کہنے کو تو یہ کہتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں کرتا، صرف ایک چھوٹا سا یہ کام کرتا ہے، لیکن در حقیقت یہی سب کچھ ہے کہ اگر ایک بار انسان کے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے تو پھر دوسرے رویے اختیار کرنا، یا آسان لفظوں میں پھر سنت کی پیروی کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. ہم کتابیں پڑھتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ہمارے دل سے یہ بات ختم ہو جائے کہ سب عزتیں، یہ بات ختم ہو جائے کہ میری کوئی عزت ہے، اور اس ایک بات کو ریپلیس کر دے یہ بات کہ سب عزتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ہاں جسے وہ چاہتا ہے وہ عزت عطا فرما دیتا ہے. کوئی کتاب پڑھتے رہیے، یہ خیال دل سے نہیں نکلتا، بلکہ یہ اور زیادہ سٹرونگ ہوتا چلا جاتا ہے کہ آخر میری بھی تو کوئی عزت ہے. اس لیے کہ وہاں ایک اور چیز جنم لینے لگتی ہے جب ہم مطالعہ کرتے ہیں چیزوں کا، کہ میں کچھ ہوں. ظاہر ہے مطالعہ کیا ہے، محفل میں بیٹھے تو وہاں محفل پر آدمی چھاتا ہے کیونکہ اس کے پاس علم ہے، وہ علم کی بات کرتا ہے، دوسرے امپریس ہوتے ہیں تو چھا جاتا ہے محفل پہ. میری کوئی عزت ہے، یہ خیال اور مضبوط ہو جاتا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ چھوٹی سی بات پر انسان ہرٹ فیل کرے گا اور ریئیکٹ کر جائے گا. لیکن جب آپ کسی مرد کامل کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو وہ آپ کے دل سے یہ بات نکالتا ہے کہ آپ کی بھی کوئی عزت ہے. انسان یہ سمجھتا ہے کہ میری کیا عزت، کچھ بھی نہیں، سب عزتیں اللہ ہی کے لیے ہیں. ہاں جسے وہ عزت دینا چاہتا ہے اسے عزت ملتی ہے، اور پھر یہ خیال دل میں مضبوط ہوتا ہے کہ اگر میرا رب مجھے عزت دینا چاہے گا تو پوری دنیا مل کر بھی اس عزت کو روک نہیں سکتی، مل جائے گی مجھے وہ عزت. اور اگر خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ اس کے برعکس چاہے تو ساری دنیا مل کر بھی میری عزت کو بچا نہیں سکتی، عزت میرے ہاتھ سے چلی جائے گی. یہ جب خیال آتے ہیں دل میں، دنیا کی محبت نکلتی ہے اپنی ذات کے بارے میں. اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ فقیر لوگ ہمیشہ آپ کو یہ کہتے ملیں گے کہ بھائی میں کس لائق ہوں، میری کیا حیثیت ہے، میں سب سے برا ہوں، سب سے چھوٹا ہوں. یہ فقیر عام طور پہ آپ کو کیسے دکھائی دیں گے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. لیکن ان کو یہ ان کا مرشد یقین دلا چکا ہوتا ہے کہ تمہاری کوئی عزت نہیں ہے، سب عزتیں اللہ ہی کے لیے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب فقیر ایسی عاجزی اختیار کرتا ہے کہ میری کیا حیثیت ہے، کچھ نہیں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، تو رب اسے بے پناہ عزت عطا کر دیتا ہے. عاجزی اختیار کرنے سے عزت ملتی ہے. تو مرشد جو کامل ہے اگر اس کے پاس آپ جاتے ہیں
ہم دنیا دار ہیں، میں کسی ولی اللہ کے پاس جاؤں گا تو میں تو ولی اللہ کو پرکھوں گا اس بات پر کہ اس نے میرے لیے دعا کی تو وہ کام ہوا کہ نہیں ہوا. میرے نزدیک یہ پرکھ ہوگی اس کی. اور اگر کوئی صاحب علم جائے گا فقیر کے پاس، علم رکھنے والا یا علم کو سمجھنے والا جائے گا کسی فقیر کے پاس، تو اس کے ذہن میں بھولے سے بھی خیال نہیں آئے گا کہ میں اس شخص کے پاس آیا تو اس نے میرے لیے دعا کی، وہ دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. وہ کوئی پرکھ ہے ہی نہیں. اس لیے کہ یہ تو صرف رب ہے جو دعائیں سنتا ہے، قبول کرتا ہے، اور وہ مرضی کا مالک ہے. اس کو کوئی پابند نہیں کر سکتا کہ وہ اس کی دعا ضرور سنے. یہ اور بات ہے کہ رب رحیم و کریم ہے، وہ سن لیتا ہے. لیکن اگر ہم ولی اللہ کو یہ کہیں، یہ سمجھیں کہ جو زبان سے اس کے نکلا وہ پورا ہو جائے گا، تو غلطی ہماری ہے. یہ صرف رب ہے کہ جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو وہ سوچتا ہے وہ ہو جاتا ہے. انسان بہرحال انسان رہتا ہے، چاہے کسی مقام پر فائز ہو جائے تو اس کی دعائیں اگر 80% بھی قبول ہوتی ہیں تو بڑی بات ہے. 20% نہیں پوری ہوتی تو ہم غلط جگہ پہ پرکھتے ہیں کہ فلاں آدمی فقیر ہے یا نہیں ہے. فقیر کو پرکھنا ہے تو یہ دیکھیے کہ میں اگر اس شخص کے پاس جا رہا ہوں تو میری زندگی کے رویوں میں تبدیلی آئی یا نہیں آئی. اگر وہ مرد کامل ہے جس کے پاس آپ جا رہے ہیں تو آپ کے دل سے دنیا کی محبت بھی نکل جائے گی، آپ کی انا بھی کچلی جائے گی. یہ انا ہے کہ میں بھی تو کوئی چیز ہوں، میری بھی کوئی عزت ہے. یہ انا ہے. انفیکٹ انا ختم ہو جائے گی. انسان کے رویے غیر محسوس طریقے پر سنت کی پیروی کی طرف چلے جاتے ہیں کہ انسان سنت کی پیروی کرنے لگتا ہے مختلف معاملات میں. اور اس کی یارڈ سٹک کیا ہے؟ بہت آسان کام ہے کہ اگر میں کسی مرد کامل کے پاس جا رہا ہوں تو وہاں جا کے میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب میں اس ولی اللہ کے پاس جانا شروع ہوا تھا تو مجھے چھوٹا سا مالی نقصان پریشان کر جاتا تھا. آج میں ایسے نقصان پہ پریشان ہوتا ہوں یا یہ سوچ کے ریلیکس کر جاتا ہوں کہ ٹھیک ہے اللہ اور دے دے گا، کوئی بات نہیں. جب میں اس ولی اللہ کے پاس جانا شروع ہوا تھا تو کوئی مجھے اوے کہہ دیتا تھا تو میں پلٹ کے ریئیکٹ کرتا تھا. آج کوئی اگر گالی بھی دے دے مجھے تو میں مسکرا کے خاموش ہو کے چلا جاتا ہوں کہ سنت یہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کی ہرزہ سرائی کا جواب نہیں دیا، کبھی ریئیکٹ نہیں کیا. ہاں البتہ انسان فولاد کی طرح سخت ہوتا ہے جب اس کا واسطہ غیر مسلم سے ہو جائے کہ میدان جنگ میں وہ انتہائی سخت ثابت ہوتا ہے. وہاں اس کی سختی ایسی ہوگی کہ اس کو تلوار بھی کاٹ نہیں پاتی پھر. لیکن اپنوں کے لیے موم کی طرح نرم ہو جاتا ہے انسان. مرد کامل کو یوں پرکھیے اور یارڈ سٹک اپنے لیے یہ رکھیے کہ جب میں اس شخص کے پاس گیا تھا تو مجھے اپنی جیب میں سے کسی کو کچھ دیتے ہوئے کتنا دکھ ہوتا تھا یا کتنی بار میں سوچتا تھا کچھ دینے سے پہلے.
میری اپنی ضروریات، میری اپنی خواہشات میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ تھی. اور آج میرے لیے دنیاوی مال و زر امپورٹنٹ ہے کہ یہ صرف ضرورت کی چیز رہ گئی ہے کہ میری ضرورتیں پوری ہو جائیں، لوگوں کی اس سے ضرورتیں پوری ہو جائیں. یہ یارڈ سٹک ہے کسی ولی اللہ کے پاس جانے کے دن کے رویے اور آج کے رویے ہمارے کیا ہیں پتہ چل جائے گا. اسی طرح ایک چیز اور آپ دیکھیے کہ جب میں اس ولی اللہ کے پاس جانا شروع ہوا تھا تو میرے اوپر ڈپریشن بھی رہتا تھا، مجھے پریشانی بھی آتی تھی، افسردہ رہتا تھا. یہ صحیح لفظ ہے کہ وہ افسردگی طاری رہتی تھی. لیکن اب ایک عجیب طرح کی سرخوشی ہوتی ہے آدمی کے اندر. یہ یارڈ سٹک ہے. یارڈ سٹک وہ نہیں ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی دعا پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی. وہ تو کسی کی بھی ہو جائے گی. پنڈت نہرو سے اگر میں ریکویسٹ کروں گا دعا کرو تو اللہ اس کی بھی سن لے گا. یہ کون سی بات ہے؟ یہ ہے یارڈ سٹک. کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ مراقبہ یا تسبیحات کے دوران جب آنکھیں بند ہوں تو کبھی کبھار آنکھوں کے درمیان مسلسل تھروبنگ محسوس ہوتی ہے، اس کی وضاحت کر دیں. جن صاحب نے بھی سوال پوچھا ہے وہ غالباً اپنی مصروفیات کی بنا پر پانی کم پیتے ہیں. تو جب وہ کانسنٹریٹ کرتے ہیں پوری طرح تو ان کا بلڈ پریشر وہ رش کرتا ہے دماغ کی طرف. ہر ایک انسان کا کرے گا. لیکن اگر پانی نہ پینے سے بلڈ اتنا تھن نہیں جتنا ہونا چاہیے تو یہ تھروبنگ محسوس ہوگی سر میں، کنپٹیوں پر ہوتی ہے، آنکھوں کے درمیانی حصے میں ہو جائے گی، یا جہاں دماغ ہے ہمارا وہاں سر کے سینٹر میں تھروبنگ محسوس ہوگی. تو آپ غالباً مصروفیت کی وجہ سے پانی پی نہیں پاتے. کم سے کم 8 گلاس پانی پیجیے، یہ دوبارہ نہیں ہوگی پھر. یہ کسی صاحب نے پوچھا ہوا ہے کہ کیا کسی ولی اللہ کا تصرف صرف زمین تک محدود ہوتا ہے یا اس سے بڑھ کر؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ولی اللہ علم کے کس مقام پر ہے. ولی اللہ بڑی براڈ ٹرم ہے. جو ہی کسی شخص کو ولایت عطا ہوتی ہے تو وہ اس ولی اللہ کی فیملی میں داخل ہو جاتا ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے ہم سی ایس ایس کرتے ہیں تو ہم سول سرونٹ کہلانے لگتے ہیں، خواہ ہم سیکشن آفیسر ہوں یا فیڈرل سیکریٹری کے عہدے پر فائز ہوں، سبھی سول سرونٹ کہلاتی ہیں. ایک اسی لیے اس کو ہم فیملی کا نام دیتے ہیں. لیکن اب سول سرونٹ سیکشن آفیسر ہے، لوئسٹ اس پر ہے، وہ لیڈر کے لوئسٹ اس پر بیٹھا ہے. فیڈرل سیکریٹری ہے، وہ ہائیسٹ پوائنٹ پر بیٹھا ہے. لیکن کہلائیں گے سول سرونٹ ہی سبھی.
تو جس طرح ان لوگوں کی پاورز چینج ہوتی جاتی ہیں، جو جو ان کو ترقی ملتی ہے اوپر چڑھتے ہیں، پاورز بھی بڑھتی جاتی ہیں، سیلریز بڑھتی ہیں، پرکس اس کے بڑھتے جاتے ہیں. اسی طرح ولایت کے اندر ولی اللہ علم کے کس مقام پر فائز ہے، وہ اس کے حساب سے ہی اس کے تصرفات ہوں گے. لیکن ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ میرے اور آپ جیسے لوگ، ان کے لیے تصرفات بڑے اہم ہیں کہ کسی ولی اللہ کو کیا تصرف حاصل ہے، لیکن خود ولی اللہ کے لیے تصرفات کوئی معنی رکھتے ہی نہیں ہیں. وہ ایک ہی جستجو میں رہتا ہے کہ رب کب ملے گا. اور یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام کے نزدیک سب سے خوش کن لمحہ وہ ہوتا ہے جب اسے یہ پتہ چل جائے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں. سب سے زیادہ خوشی اس کو اس وقت ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کے دوست سے ملاقات کا وقت آن پہنچا ہے. اور ولی اللہ کی ایک پہچان جو لوگ کہتے ہیں کہ اس کو موت کا خوف نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے موت بڑی ویلکم چیز ہوتی ہے. یہ اگلا سوال، کیا فرشتے بھی حصول برکت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ فیض کرتے ہیں؟ صرف اس چیز سے اندازہ کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں فرشتہ بھی بغیر اجازت داخل نہیں ہو پاتا. اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ فیض انہیں ملتا ہے کہ نہیں. تو فرشتے اس محفل میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے، وہ بھی محتاج اجازت ہے. تو جو محتاج اجازت ہے وہ تو پانی ہمیشہ نیچے کی طرف بہتا ہے، تو فیض اپنے سے چھوٹے ہی کو جائے گا. تو یقینی طور پر ان کو اگر فیض حاصل کرنا ہے تو وہیں سے حاصل کریں گے. یہ اگلا سوال ہے، اس کا جواب کئی بار میں عرض کر چکا. سوال یہ ہے کہ کیا ہم خواب اپنی روح کی صلاحیت کے مطابق دیکھتے ہیں؟ یہ خواب پر کئی بار گفتگو ہوئی، اور میں ہمیشہ ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ خواب کی تعبیر کے لیے بہت سی چیزوں پر نظر رکھنا ہوتی ہے. ان میں ایک بیسک چیز یہ ہے کہ جو آدمی خواب دیکھ رہا ہے اس کی روحانی کیفیت کیا ہے. ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ ولایت کی مہر حضرت نظام الدین اولیاء لگاتی ہیں، ان کے بعد کتنے ہی بلند پایا اولیاء کرام تشریف لاتے رہے، کیا وجہ ہے کہ یہ اعزاز ابھی تک ان کے پاس ہے؟ کیا یہ اسپیشل کورس کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے؟ کیا اخیار کے لیول پر ہی مہر لگ جاتی ہے؟ بات یہ نہیں ہے کہ بعد میں تشریف لانے والے اولیاء کرام میں بہت بلند پایا ولی اللہ گزرے ہیں. بات یہ ہے کہ ایک فٹ کنسٹیبل ہے، پولیس کا سپاہی ہے، لوئسٹ رینک ہے اس کا، اس کے ایک اشارے پر ساری چلتی ہوئی ٹریفک رک جاتی ہے، اور اس ٹریفک میں سیکرٹری بھی ہو سکتا ہے، منسٹر بھی ہو سکتا ہے، چپراسی بھی ہو سکتا ہے،
اور مجھ جیسا ریڑی فروش بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کانسٹیبل جس بیچارے کی چند ہزار روپے تنخواہ ہے، اس کے ایک اشارے پر ساری ٹریفک رکے گی، اس لیے کہ اس کو یہ ڈیوٹی تفویض کی گئی ہے، بات اس شخص کی نہیں ہے، بات اس کی ڈیوٹی کی ہے کہ اس کو اس ڈیوٹی پر گورنمنٹ نے فائز کیا ہے۔ تو جناب حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ صاحب، ان کے مقام کی بات نہیں ہے، مقام یہ ہے کہ ان کی ڈیوٹی یہ لگ گئی ہے، تو کتنے ہی بلند پایا ولی اللہ کیوں نہ ہو، وہ یہ ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ یہ تو ایک میں نے آپ کے سوال کا جواب دیا، لیکن اسی سلسلے میں ایک چیز میں کلیئر کر دوں گا آپ سے کہ جناب حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ صاحب کے مقام سے بلند مقام پر وہی آدمی پہنچے گا جس پر بہت سالوں پہلے مہر لگ چکی ہے، تو مہر اس مقام سے چھوٹے مقام کے ولی اللہ کو لگتی ہے جس مقام پر جناب حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ صاحب فائز ہیں۔ تو مہر لگنے کے بعد وہ آہستہ آہستہ ترقی کرتا کرتا ہے، پھر وہ جناب حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ صاحب کے مقام کو پہنچے گا، اور اس کے بعد پھر وہاں سے اوپر جاتا جائے گا۔ تو یہ نہیں ہے کہ ایک ابدال کہیں غوث کے شانے پر مہر لگا دے، کیونکہ وہ تو غوث ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ نیچے سے تو چلے پہلے۔ گریجویشن کی ڈگری بغیر کلاس 5 پاس کیے ملتی نہیں ہے، مہر کلاس 5 میں ہی لگ جائے گی، گریجویشن تو بعد میں کرتے رہیں گے۔ ایک سوال ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حاجت روا، مشکل کشا، گنج بخش، گنج شکر اور داتا وغیرہ جیسے القابات صرف رب تعالیٰ کے لیے ہی ہونے چاہیے، اس کے نیک بندوں کے لیے ان کا استعمال مناسب نہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ بالکل درست کہتے ہیں، بجا بات ہے کہ حاجت روا بھی رب ہے، مشکل کشا بھی رب تعالیٰ ہے، لیکن جب ہم کسی انسان کی کسی ایک صفت کو، خوبی کو بیان کرتے ہیں تو تمثیلاً ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ شخص ایسا ہے کہ جو بھی اس کے پاس جائے وہ اس کی ضرورت پوری کر دیتا ہے۔ اب حاجت روائی کیا چیز ہے؟ ضرورت پوری کرنا۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ بندہ اتنا نیک انسان ہے کہ کوئی شخص اس کے پاس کوئی سوال لے کر چلا جائے وہ خالی ہاتھ واپس نہیں آتا۔ یہ ساری کیا صفات رب کی نہیں ہے؟ تو جب ہم یہ ایسی بات کسی کے بارے میں کہتے ہیں تو ہم اس کی اس صفت کی ایکسٹینٹ کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، مراد یہ نہیں ہوتی کہ معاذ اللہ وہ اس مقام پر چلا گیا رب والے، صرف تمثیلاً بیان کیا جاتا ہے۔ تو تمثیلاً بات کرتے وقت کسی چیز کو ایکسپلین کرنے کے لیے اگر ایسی بات کہی جاتی ہے تو میرے نزدیک غلط نہیں ہے، لیکن اگر حقیقی معنوں میں بات کی جائے گی تو پھر حاجت روا صرف رب ہے، مشکل کشا بھی صرف رب ہے، لیکن کسی شخص کی اس صفت کو بیان کرتے ہوئے اگر ہم مثال کے طور پر یہ بات کرتے ہیں تو پھر اس میں حرج نہیں۔ یہ میری تھنکنگ ہے۔ مجھے کسی نے سوال پوچھا کہ
دنیا کے بدلتے ہوئے سیاسی منظرنامے میں بہت سے غیر متوقع نتائج سامنے آ رہے ہیں، جیسے کہ امریکہ، یورپ اور انڈیا اور بہت سے ملکوں میں یکسر مختلف اور اصلاح پسند اور نئے رہنما سامنے آ رہے ہیں۔ کیا مستقبل قریب میں پاکستان میں بھی کچھ تبدیلیاں مثبت انداز میں متوقع ہو سکتی ہیں؟ رب تعالیٰ کے اپنے پلانز ہیں، اپنے ڈیزائنز ہیں، اور وہ دنیا کو اپنے پلانز اور اپنے ڈیزائنز کے مطابق چلاتا رہتا ہے۔ رب نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے دور رہنے کی تلقین کرتا ہے، تو اس کے اپنے پلانز یقینی طور پر ایسے ہی ہوں گے جس میں اچھائی کا بول بالا ہو جائے۔ معاملات ادھر کوئی موو کر رہے ہیں جدھر ہمیں جانا ہے، جس کی پیشگوئیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی ہیں۔ پاکستان دنیا سے کٹ کر تو نہیں رہ پائے گا کہ وہاں وہ برائی کا سینٹر بن جائے اور باقی سب جگہوں پر اچھائی ہو، تو یقیناً ہمارے یہاں بھی اچھی تبدیلیاں آئیں گی۔ یہ تو ایک بات ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں رب تعالیٰ سے اچھی ہی توقع رکھنی چاہیے کہ رب اچھا کرے گا۔ ہم رب تعالیٰ سے جیسے گمان رکھتے ہیں اللہ ویسا ہی کرتا ہے، تو اس لیے اللہ سے اچھے گمان رکھے جانے چاہیے، وہ اچھا ہی کرے گا انشاءاللہ۔ یہ انہوں نے جناب حضرت سرکار سید علاؤالدین علی احمد صابر صاحب کے بارے میں فرمایا، پوچھا ہے کہ سلسلہ صابریہ میں حضرت صابر پیا رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے بارے میں روایت ہے کہ آپ نے عالم جلال حالت جذب میں کلیئر شریف کو تہ بالا فرما دیا تھا۔ کیا یہ روایت درست ہے؟ کیا حضرت صابر پیا کے سلسلے میں یہی جذب اور فنا فی اللہ کی روایت چلی آ رہی ہے؟ مزید یہ کہ حضرت صابر پیا سے سلسلہ صابریہ آگے کس واسطے سے چلا؟ اب سننے میں آیا ہے، میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ اس روایت کے بارے میں کوئی کامنٹ کر پاؤں۔ حقیقت یہ ہے کہ شاید میں ذہنی طور پر ان چیزوں کی طرف متوجہ ہوتا بھی نہیں۔ میرے نزدیک امپورٹنٹ یہ نہیں ہے کہ جناب سرکار سید علاؤالدین علی احمد صابر صاحب نے حالت جذب میں یا حالت سکر میں یا حالت جلال میں کیا کر دیا۔ میری تو نظر اس بات پر ہے کہ جناب سرکار سید علاؤالدین علی احمد صابر صاحب اپنے کن طور طریقوں سے اس مقام پر جا سکے کہ ان کے بارے میں یہ روایت پیدا ہو گئی، تو میں اس کی پیروی کر لوں کہ چلیے اس کا 10واں حصہ ہی مجھے عطا ہو جائے۔ امپورٹنٹ میرے نزدیک وہ ہے، اس لیے میں نے آج تک کبھی نہ اس پہ غور کیا نہ اس کی تحقیق کی۔ میں اس پہ زیادہ تحقیق کرنا چاہوں گا کہ جناب سرکار سید علاؤالدین علی احمد صابر صاحب کس طریقے سے اس مقام تک گئے، تو میں اس کو فالو کر لوں۔ اور یقیناً فنا فی اللہ کے مقام پر فائز تھے جناب سرکار سید علاؤالدین علی احمد صابر صاحب، اور ان سے سلسلہ جو آگے چلا وہ شمس ترک پانی پتی صاحب کے ذریعے سے چلا ہے۔ شمس ان کا اصل نام تھا، اور ترک اس لیے کہلائے کہ ان کا تعلق ترکی سے تھا، وہ ترکی سے تشریف لائے تھے، اور پانی پتی اس لیے کہلاتے ہیں کہ آپ آرام فرما رہے ہیں پانی پت میں۔
دریا کے کنارے. تو سلسلہ بھی ان سے آگے پھر یہ شمس ترک پانی پتی صاحب کے سے آگے سلسلہ صابریہ چلا ہے. ان کا ایک سوال یہ ہے کہ کسی روحانی بزرگ مرشد سے اپنا فیض یا ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے؟ نیز کیا مرشد اس کے لیے مرشد کاٹا انہوں نے کہ کیا اس کے لیے مرشد سے درخواست کی جانی چاہیے یا جب مرشد مناسب سمجھے اس کی ٹریننگ شروع ہو جاتی ہے؟ اس میں ایک لفظ میں آپ حذف کر گیا جان بوجھ کے. مرشد کے پاس حاضر ہوتے رہیے نہایت ادب کے ساتھ، اور جن لوگوں نے اپنے مرشد سے کچھ حاصل کیا ہے وہ جب مرشد کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو بڑے مؤدب، بہت ہی زیادہ مؤدب ہوتے تھے وہ لوگ، اور اپنی زبان وہ گھر پہ رکھ کے جاتے تھے، صرف کان اپنے ساتھ لے جاتے تھے مرشد کی محفل میں. مرشد کی محفل میں صرف خاموشی اختیار کیجیے، بولیے نہیں، بالکل سنیے، کیونکہ علم سننے سے آئے گا، بولنے سے نہیں آئے گا. جتنا ہم مرشد کی محفل میں جا کے مؤدب ہو کے بیٹھ کے زبان بند رکھیں گے تو مرشد کی گفتگو سے اتنا ہی ہم سیکھتے چلے جائیں گے. اور اگر خود بولتے رہے تو مرشد تو پھر سنیں گے آپ کی بات، تو ملے گا کیا مرشد سے؟ تو وہاں زبان بند رکھیے، کان کھلے رکھیے، اور مؤدب بہت رہیے. اور جہاں تک آپ نے مجھ سے پوچھا ہے تو آپ بہت غلطی پر ہیں کہ اگر آپ مجھے کوئی نیک آدمی، کوئی اچھا انسان سمجھتے ہیں، بہت غلطی کر رہے ہیں. بھائی میں تو بار بار آپ لوگوں کو کہتا ہوں تاکہ آپ دھوکے میں نہ رہ جائیں کہ میں نے تو ایک ڈھونگ رچا رکھا ہے، تو میرے اس ڈھونگ سے آپ متاثر مت ہوئیے. میں نیک آدمی نہیں، نہ کوئی اچھا انسان ہوں. آپ کسی اچھے انسان کو مرشد پکڑیے تاکہ کچھ آپ کو مل جائے، آپ کا وقت ضائع نہ ہو. مجھ سے کیا لیں گے؟ جو شخص 72 سال کی عمر اس دنیا میں گزار کے کچھ نہ بن سکا، وہ آپ کو کیا بنائے گا؟ بہت سادہ لاجک ہے. تو کسی اچھے انسان کے پاس جائیے تاکہ اچھی چیزیں سیکھیں. اور تیسرا حصہ اس کا یہ تھا کہ مرشد سے درخواست کی جائے یا مرشد جب مناسب سمجھے اس کی ٹریننگ شروع کر دے گا. یہ مرشد صاحب پہ چھوڑ دیجئے کہ وہ کب آپ کی ٹریننگ کرنا شروع کریں گے. اس لیے کہ جب کسی ولی اللہ کے پاس کوئی شخص جاتا ہے اور اسے یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ علم کے حصول کے لیے آ رہے ہیں میرے پاس، تو وہ آپ کی فاؤنڈیشنز بنانا شروع کرتا ہے. بالکل ایسا ہے کہ جب آپ گھر بنانا شروع کرتے ہیں تو بنیادیں کھودتے ہیں اور پھر بنیاد بنانی شروع کر دیتے ہیں مکان کی. تو راستہ گزرتے ہوئے لوگوں کو نظر نہیں آتا کہ یہاں کیا بن رہا ہے، لیکن جو ہی وہ بنیادوں سے اوپر دیواریں اٹھنی شروع ہوتی ہیں تو دکھائی دینے لگ جاتی ہیں. اسی طرح جب مرشد آپ کے لیے فاؤنڈیشنز آپ کی تیار کر رہے ہیں تو نہ آپ کو اندازہ ہو پائے گا کہ مرشد آپ کی فاؤنڈیشنز بنا رہے ہیں، اور نہ دیکھنے والوں کو پتہ چلے گا. تو جب وہ فاؤنڈیشنز آپ کی لے کر چکیں گے تو اس کے بعد بلڈنگ بننی شروع ہوگی، تو آپ کو بھی احساس ہوگا کہ میری ٹریننگ ہو رہی ہے، اور دیکھنے والوں کو بھی پتہ چلے گا کہ یہ بندہ ٹرین ہو رہا ہے. لیکن اس کا فیصلہ کہ کب کرنا ہے یہ مرشد پہ رہنے دیجیے. ایک سوال کے بارے میں انہی صاحب نے فرمایا ہے کہ میں
اس کو اونچی آواز میں نہ پڑھوں کہ یہ صرف میرے لیے ہے. اللہ آپ کو جزا دے. ایک سوال، سوری، کہ میں اگلی مرتبہ نیکسٹ سنڈے اگر زندہ رہا تو انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. جب تو ٹائم ہو گیا اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.